تو आज फिर हम शुरू करते हैं कि इल्म जो है, इसका इल्म है क्या? कहाँ से इसका आगाज़ होता है, इसका ताल्लुक इंसान के साथ ही हम लोग सारे जोड़ते हैं, तो कहाँ से ये शुरू होता है? देखिए, इंसान को अल्लाह ताला ने, ये बड़ा मशहूर है, हमने बचपन में पढ़ा था, 5 गेट्स ऑफ नॉलेज। आंखें दी हैं, कान दिए हैं, हिस्से लमस दी है जिसको हम टच कहते हैं, टेस्ट दिया है, सूंघने की ताकत अता की है। ये आप यूं समझ लीजिए कि एंटेनाज हैं, दे रिसीव इंफॉर्मेशन। सही है। ये इंफॉर्मेशन अगर आप में से कोई आपका एंटेना काम नहीं करता तो देन यू आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट पार्ट। मसलन जो आंखों से अंधे हैं उनको नजर नहीं आता, लेकिन बाकी उनके जो 4 अदर गेट्स ऑफ नॉलेज हैं दे आर इंटैक्ट। ये देखते हैं, उसके बाद माइंड को ये भेजते हैं उनका सिग्नल्स। माइंड से फिर हम डिटरमिन करते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक और है। इसी तरह जब हम कोई चीज खाते हैं या टच करते हैं या फील करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट कि ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये मीठी है, ये कड़वी है, ये नमकीन है, ये तमाम चीजें फिर हमारा माइंड उनको प्रोसेस करके हम तक पहुंचाता है। एंड दैट लीड्स टू कॉन्सेप्ट्स। उसमें फिर कॉन्सेप्ट्स बनते हैं कि इस चीज को देखो ये ठंडी है, इसको देखो ये गर्म है। गर्म ठंडे होने का कॉन्सेप्ट, ये तमाम चीजों का बुनियादी तौर पे जो होता है, ये हमारे इंसान की क्या, जानवरों में भी ये खासियत होती है कि वो भी फील करते हैं। उनमें भी ये हिस्स होती है महसूस करने की कि कौन सी चीज उनके लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है, कहाँ खतरा है, कहाँ नहीं खतरा। बल्कि कई चीजों में इंसानों से ज्यादा उनमें ये हिस्स होती है। तो जितनी अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा की है इस दुनिया में, दरख्त से लेके हर वो चीज जिसको आप कहते हैं कि वो जिंदा है, वो लाइव है, उन सब में ये सेंस होती है ऑफ सेल्फ प्रमोशन या सेल्फ प्रोजेक्शन या सेल्फ डिफेंडिंग, कि मेरे सर्वाइवल के लिए इस वक्त कौन सी चीज की मुझे जरूरत है, कौन सी ऐसी चीज है जिससे मुझे खतरा है। तो ये इंसान सीखता है। तो ये मैंने बड़ी आपसे रूडिमेंट्री बात की है, जो कि हम अक्सर इसको भूल जाते हैं कि बुनियादी तौर पे हर इंसान में ये हिस्स है, ये ताकत है। अब आता है दूसरा पहलू कि हमने ये देखा कि ये दरख्त जो हैं इनके रंग मुख्तलिफ हैं। एक तो तरीका है कि ठीक है मुख्तलिफ हैं, दूसरा कि क्यों है ऐसे, उसको फिर हम तहकीक करते हैं, उस पर गौर करते हैं, पत्ते लेके मुख्तलिफ चीजों के उनको देखते हैं। ये चीज स्टडी बताती है आपको, इसको तहकीक कहते हैं। और तहकीक के बाद फिर जो हम फाइंडिंग्स इस्तेमाल करते हैं वो भी नॉलेज का हिस्सा बन जाती है। ये वो रूडिमेंट्री नॉलेज नहीं होता, ये वो नॉलेज होता है जो आपको फिर इस्तेमाल आता है। जिस तरह हमने क्या खाना है, गंदम खाना है, चावल खाने हैं, मक्की खानी है। आप गौर कीजिए, जब इंसान पहली दफा इन चीजों से रूशनास हुआ तो कैसे उसने इनको किया, फिर इनको प्रोसेस करने का उसने अमल मुंतखब किया, मुख्तलिफ औजार इस्तेमाल किए, उन औजार को बनाया उसने। ये दो चीजें फिर इकट्ठी हो जाती हैं, नॉलेज और स्किल। स्किल होता है उस नॉलेज के इस्तेमाल को आप कहते हैं। जो आपके पास इल्म है उसको जब आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अगर हुनर नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। कपड़ा बनाना अगर आपको नहीं आता तो बेशक आप जितनी मर्जी ऊन और कॉटन इकट्ठी कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको वो सीखना पड़ेगा कि कपड़ा कैसे बनता है। ये भी नॉलेज है। अच्छा, अक्सर हम एक तीसरी जेहत इख्तियार करते हैं कि नॉलेज कंटेम्पलेटिव होता है,
جیسے آپ کو پتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں یار کچھ غور و فکر کرو، کچھ سوچا کرو۔ سوچنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوچنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ ہم کسی چیز کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں، کیوں ہوا ہے ایسے؟ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اس کے رنگ مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ جب طلوع ہوتا ہے تو مختلف کیسے ہوتے ہیں؟ سردیوں میں اتنی دھوپ کی ضرورت ہمیں محسوس ہوتی ہے، گرمیوں میں ہم کیوں نہیں اس دھوپ کو پسند کرتے؟ تمازت میں کیسے فرق آتا ہے؟ یہ جب آپ چیزیں نوٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ اس علاقے میں چلے جاتے ہیں جس کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اگر ہم نالج کو دیکھیں تو فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ از نالج اباؤٹ سیلف، ہمارے اپنے متعلق نالج، ہمیں اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، ہم کون ہیں، کون کون سی چیزیں ہمارے لیے مفید ہیں، کون سی ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ دوسری، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کا نالج، درختوں کا، ہواؤں کا، بارش کا، برف کا، ان تمام چیزوں کا ہمیں علم اگر ہو تو زندگی اچھی گزرتی ہے۔ تیسرا آتا ہے حصہ اس میں انسانوں کا، ہم سب ایک جیسے نہیں ہیں، ہم مختلف ہیں۔ کچھ فیملیز کا کانسیپٹ آیا، پھر یہ مجھے کیوں عزیز ہے، یہ مجھے اس سے کیوں محبت ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پھر انسانوں کے نالج کے بارے میں ہوتی ہیں، جس کو ہم پولیٹیکل سائنس، ہسٹری، سوسیولوجی، اینتھروپولوجی، بڑے نام دے کے ہم ان کو کرتے ہیں استعمال۔ اس کے بعد آتا ہے کہ جب ہم رات کو یا دن کو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، پھر ستارے رات کو نظر آتے ہیں، کہکشاں نظر آتی ہے، تو ہم ان پہ غور کرتے ہیں تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے سارا۔ اس کو ایسٹرولوجی، ایسٹرونومی، مختلف لوگوں نے نام دیے ہیں اس کو۔ پھر بنیادی طور پہ ایک سوال اٹھتا ہے جو کہ اکثر اٹھا ہے اور شروع سے اٹھا ہے کہ یہ کیسے وجود میں آیا؟ یعنی ایک وجود یہ سوال کر رہا ہے کہ میں کیسے آیا اس دنیا میں۔ وہ پھر اس میں ہم پھر کنٹمپلیٹو ہو جاتے ہیں۔ پھر کوئی ایک ذات ہے جس نے یہ بنایا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی، نظر آ گئی تو پھر ہم پوچھیں گے کہ اچھا تمہیں کس نے بنایا ہے؟ کیونکہ ہم اسی کے بارے میں کیوریس ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے، جس کی جہت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اتنی عالیشان بلڈنگ یہ کس نے بنائی ہے؟ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ یہ فلاں لوگوں نے بنائی تھی۔ جو چیز نظر نہیں آتی جب ہم اس کو اسکرائب کرتے ہیں کہ اس نے یہ بنایا ہے تو پھر یہ سوال وہیں ختم ہو جاتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا ہے۔ جس دن ہم اس کو دیکھ لیں گے اس دن یہ سوال ضرور پوچھیں گے کہ ہاں ابھی آج میں نے دیکھ لیا ہے جس کے بارے میں سنا تھا کہ جو کریٹر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شیپ، یہ شکل، یہ جہت، یہ حجم یہ کس نے بنایا ہے؟ چونکہ وہ نظر آنے والا نہیں ہے تو اس لیے فردر کوئری جو ہے وہ پلیٹو نے بھی لکھا، ارسطاٹل نے بھی لکھا کہ وہ پھر یہاں پہ آ کے دم توڑ دیتی ہے، کیونکہ ہمارا سینسز جو ہے وہ دیکھنے سے جو چیز تعلق رکھتی ہے اس کو جب ہم ایکسپلور کرتے ہیں تب ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ اب دنیا نے مختلف، اگر آپ دیکھیں گے نالج کو، آپ گوگل پہ لے جائیں تو لوگ اس کی قسمیں بتائیں گے، جی اتنی قسم کا نالج ہے، اتنی قسم کا نالج ہے۔ جو آپ مرضی کر لیں، اس کو جتنی مرضی کیٹیگریز بنا لیں، بنیادی طور پہ علم جو ہے یا نالج جو ہے وہ انسان کا اپنے متعلق اور اپنے انوائرمنٹ کے متعلق۔ ان انوائرمنٹ میں نباتات، حیوانات بھی آتے ہیں، دوسرے انسان بھی آتے ہیں، ندیاں، پہاڑ، سب کچھ جو کچھ ہے دنیا میں آتا ہے۔ بہت اوپر نظر دوڑائیں گے تو وہ سارا کچھ آپ کو جو میں نے سسٹم بتایا ہے پلانٹس کا وہ سارا آپ کو نظر آئے گا۔ تو اس طرح سے انسان نے آہستہ آہستہ یہ علم حاصل کیا۔ لیکن اس کی جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ علم کو امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں، علم جو ہے آپ کے پاس اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ تو جب انسان کو یہ علم ہوا کہ یہ چیز میں کھا سکتا ہوں، یہ میری زندگی کے لیے ضروری ہے،
تو کیا کیا اس نے اس کو کلٹیویٹ کرنا شروع کیا، اس نے ان علاقوں کو پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہاں پہ یہ میری زمین ہے، یہاں پہ یہ میں چیز اگاؤں گا، اگر مجھ میں اتنی طاقت ہے تو جو مجھ سے زیادہ اچھا وہ جانتا ہے اسکل، اس کو میں کہوں گا کہ تو یہ کام کر، ساتھ میں تجھے حصہ دوں گا۔ اگر آپ غور کریں تو پوری انسانی تاریخ جو ہے وہ اسی کے گرد گھومتی ہے۔ وہ جو کارل مارکس نے کہا تھا بالکل صحیح، حرف بحرف صحیح بات کی تھی کہ مینز آف پروڈکشن جو ہے وہ سارے فری ہیں، پانی، زمین، جو کچھ، لیکن جو پاورفل ہوتا ہے وہ اس پہ قبضہ کر لیتا ہے اور پھر لوگوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ اس کا کنٹرول رہے ان کے اوپر۔ یہ ایک دوسری جہت ہے نالج کی، جس کو آپ فلسافیکل کہہ سکتے ہیں، کہ پھر ہم سوچتے ہیں کہ کیا یہ ایسے ہی رہے گا یا اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس میں لوگ مختلف طریقے سوچتے ہیں کیسے اس کو تبدیل کیا جائے۔ تو وہ پھر محسوس ہوتا ہے کہ اگر انسان میں یونٹی، یہ جو اس کا موٹو تھا کہ ورکرز آف دی ورلڈ یونائٹ، وہ یہی مطلب تھا کہ ورکر خواہ امریکہ میں ہے، جاپان میں ہے، روس میں ہے، یورپ میں ہے، انڈیا پاکستان میں ہے، مڈل ایسٹ میں ہے، وہ فیسز دا سیم پرابلم ہر جگہ، اور اس کو ایکسپلائٹ کرنے والا بھی ایک ہی ہے، وہی ہے۔ اس کے چہرے، اس کا رنگ، اس کی زبان مختلف ہو سکتی ہے، طریقے بھی وہی ہیں ایکسپلائٹ کرنے کے، اور کام بھی وہی کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک میسج اس نے دیا لیٹ 19 سینچری میں، جس کی ایک بڑی بھونڈی سی شکل رشین ریولوشن میں آئی، which was not honest even to the ideas of Karl Marx۔ یہ تمام آج کل ہم جو سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، یہ مختلف علوم کی کہلاتی ہیں شاخیں، یا ان کو پھر جب انسان نے اپنے آپ پہ غور کیا تو محسوس ہوا کہ ہمارے جسم میں کیا کچھ ہے، کتنی ہڈیاں ہیں، کتنے نروز ہیں، کتنا سارا سسٹم۔ اس کو پھر ہم نے میڈیکل سائنسز کا نام دے دیا کہ پہلے اپنے آپ کو تو جانو انسان، اور وہ چل رہا ہے سلسلہ۔ اس میں ہمیں کامیابی بھی ہوتی ہے، اس میں ہمیں ناکامی بھی ہوتی ہے، کوئی نیا وائرس یا کوئی چیز آ جاتی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا کریں، پھر ہم غور کرتے ہیں کہ اس کو، کہ کون سے انسان کے حصے کو اٹیک کرتا ہے یہ وائرل جو ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے، یا اس حصے کو ہم اتنا اسٹرینتھن کر دیں کہ وہ خود ہی ڈیفینڈ کر سکے اپنے آپ کو۔ تو اگر آپ غور کریں تو ہماری ایون میڈیسن جو ہے وہ اسی سلسلے پہ چلتی ہے۔ In some cases we are able to eliminate the effect of any impact on our body, but in most cases we strengthen our body to defend itself۔ یہ ایک اور ہے۔ پھر ہم نے غور کیا کہ ہمیں ضرورت ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی، تو ہم نے آہستہ آہستہ محسوس کرنا شروع کیا کہ کیا ہم کچھ چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے آپ، انسان کی پوری زندگی دریافت میں گزری ہے، تاریخ سے شروع سے لے کے ہم نے دریافت کیا ہے، ڈسکور کیا ہے۔ انوینشن جو ہوتی ہے وہ ٹروتھ نہیں ہم انوینٹ کرتے، انوینٹ ہم ایسے کوئی انسٹرومنٹ، کوئی آلے کرتے ہیں جن کی مدد سے ہم ٹروتھ تک پہنچے۔ تو یہ جتنی ایجادات آپ کو نظر آتی ہیں یہ حق کے اوپر بیسڈ ضرور ہیں، لیکن حق ہمیشہ سے تھا، صرف ہم نے اس کو ڈسکور کرنا شروع کیا لیٹ 19 سینچری میں۔ کچھ ہم نے شروع میں کر لیا، کچھ آہستہ آہستہ ہوا، اور اب ہم بہت زیادہ ڈسکوری کی طرف چل رہے ہیں کہ کیا کیا اور نئی چیزیں ہم ڈسکور کر رہے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ ڈسکوری ہے، یہ دریافت ہے۔ تو پھر اس میں آپ دیکھیے کہ یہ آٹو موبائل آپ کی انڈسٹری آئی، ریل روڈ انڈسٹری آئی، ہوائی جہاز آئے،
یہ تمام اس کا نالج جو تھا وہ بیس تھا نیچر پہ، کہ نیچر میں کئی چیزیں ہیں ایسے چلتی ہیں، کئی چیزیں ایسے گھومتی ہیں، تو ان پرنسپلز کو ہم نے امپلوائے کیا۔ وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اسکل اور نالج، یہ دونوں جب اب ملا دیتے ہیں تو انسان کی ترقی ہوتی ہے، انسان آگے بڑھتا ہے۔ اگر آپ صرف تھیوریٹیکل رکھیں گے تو کچھ جتنی مرضی باتیں کر لیں کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ فلاسفر کہلائیں گے، بہت بڑے تھیوریٹیشین کہلائیں گے، لیکن معاشرے کو، انسان کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ بالکل نہیں ہوگا۔ دوسری طرف اگر آپ تھیوری کو چھوڑ دیں گے، صرف پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کرنا شروع کر دیں گے، کہ ایک وقت آ کے رک جائیں گے آپ، کیونکہ تھیوریٹیکل جو ہوتی ہے چیز، یہ ہے اصل وہ ڈسکوری، ایسے کیوں ہوتا ہے، بجلی کرنٹ کیوں مارتی ہے، بخار میں انسان کے جسم کا درجہ حرارت کیوں بڑھ جاتا ہے۔ جب یہ چیزیں ہم غور کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے پھر ہم نظریات بناتے ہیں۔ بعض ایلیمنٹری ہوتے ہیں جو کہ بہت جلدی ثابت ہو جاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، بعض دیر پا ہوتے ہیں، بہت دیر تک چلتے رہتے ہیں۔ اصل یہ ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ وہ درخت کے پھل جو ہے وہ نیچے کیوں گرتا ہے۔ وہ ایک سائنسدان نے دیکھا کہ سیب نیچے گرتا ہے، اوپر کیوں نہیں گرتا۔ اب سیب 19 سینچری سے پہلے بھی نیچے ہی گرتا تھا۔ یہ نہیں کہ اس وقت وہ انگلینڈ میں ایک خاص مقام پہ ایک درخت نے سیب نیچے گرا ہے۔ جب سے انسان سیب اور دوسرے پھل دیکھ رہا ہے، یہ زمین پہ ہی گرتے ہیں۔ اب اس پہ کسی نے غور نہیں کیا کہ کیوں گرتا ہے زمین پہ، اوپر کیوں نہیں جاتا۔ اس نے غور کر لیا، اس کے دو نتیجے ہو سکتے تھے، تو یہ بھاری ہے، اوپر اڑ نہیں سکتا، اور دوسرا اس نے کہا کہ نہیں، یہ زمین میں اس میں کشش ہے، یہ اپنی طرف کھینچتی ہے چیزوں کو۔